बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट आया है। एक तो उन्होंने ये शिकवा किया है सख्त अल्फाज में कि जेल में उनके साथ मामला बहुत ज़्यादा सख्त हैं। कहा पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की मगर उसको जेल में हर सहूलत दी गई। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी एहलिया को भी कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बेगम को डाला गया। मुझे वजू के लिए जो पानी देते हैं वो भी गंदा होता है, उसमें मट्टी होती है, उससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। मेरी किताबें मुझ तक नहीं पहुंचाई जाती, कई माह से मुझे किताबें नहीं दी गई, टीवी बंद है, अखबार बंद है। तमाम मतलब कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी को जो सहूलियात होती हैं वो भी मुझे नहीं दी जा रही। बार बार दरख्वास्त के बावजूद बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला इंटरेस्टिंग है। सियासी मुलाकातों पर पाबंदी है, सिर्फ अपनी मर्जी, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं, दीगर मुलाकातें बंद हैं। अभी पहली मरतबा इमरान खान साहब ये वाली बात कर रहे हैं, वरना ये बात होती है कि जी जिनको चाहा जाता है उनको भिजवा दिया जाता है और बाकी लोगों को नहीं मिलवाया जाता। जिसके जवाब में हुकूमत और बाकी लोग ये कहते हैं कि भाई खान साहब जिससे नहीं मिलना चाहते तो कह दें। अगर बैरिस्टर साहब से नहीं मिलना खान साहब ने मिसाल के तौर पर, तो कह दें मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। खान साहब आज खुद ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद हैं। इसमें एक और अहम बात उन्होंने ये भी की कि 5 अगस्त जो है उसकी तहरीक का मुझे फ़िलहाल कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि खान साहब बार बार जिस तहरीक को अपने नुक्ते उरूज पर पहुंचाने का कह रहे थे कि 5 अगस्त को जेल में मुझे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इस मौके पर तहरीक अपनी पीक पर होनी चाहिए। और हम ये कह रहे थे कि अगर तहरीक पीक पर होनी है तो मतलब 23 जुलाई हो गई है, 12 दिन बाद जो तहरीक पीक पर होनी है उसका नुक्ता आगाज़ क्या है, माहौल कुछ भी है ही नहीं। खुद खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे इस तहरीक का फ़िलहाल कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा और इस पर तवज्जो दी जाए। और बहुत सारी बातें उन्होंने इसके अलावा भी की हैं। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि उनके बच्चे अमेरिका पहुंच गए हैं, अमेरिका में 1-2 मुलाकातें की हैं। रिचर्ड ग्रिनेल साहब जिनका दावा है कि ट्रम्प, जिनके बारे में कहा था कि ट्रम्प साहब के करीब हैं, पहले बहुत उन्होंने लगातार ट्वीट्स की थी खान साहब की फेवर में, अब फिर एकदम ब्रेक लग गया था, कल दोबारा एक्टिव हुए और फिर खान साहब के बच्चों के साथ उन्होंने ये ट्वीट की है जो कि आप देख भी रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा वेलकम टू कैलिफोर्निया। मेरे दोस्तों, कैलिफोर्निया में तुम्हें खुश आमदेद, तुमसे मिलके सुलेमान और कासिम, यू मस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग। और मिलियन लोग हैं, कई मिलियन अफराद हैं दुनिया में जो कि पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन से तंग आए हुए हैं, तुम अकेले नहीं हो, ये तुम्हारा अकेले का दुख नहीं है सर। उसके बाद क्या ये बच्चे पाकिस्तान आएंगे नहीं आएंगे, बहुत सारी बातें बात करते हैं। बहुत ही मुताल्लिक़ा शख्सियत, कल शेर अफजल मरवत साहब ने हमारे पढ़ाए, बहुत सारी बातें की, उस पर भी बात करते हैं। अलीमा खान साहब पर बड़े इल्ज़ामात लगाए, सो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को। जनाब राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एडवाइज़र हैं सियासी उमूर पर। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने का। राना साहब, अब जाहिर है आप तो खुद जेल में रहे भी, जिसके बारे में आपके मुखालफिन भी मानते हैं, हम उस वक्त भी कहते थे, आपके मुखालफिन भी आज मानते हैं कि गलत रखा गया था, इल्ज़ामात गलत थे आप पे सारे, और फिर जेल में आपके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो एक और अलग दास्तान है। लेकिन आज आप जब मसनद इख्तियार पर हैं तो अपने सियासी हरीफ के साथ भी यही कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले खान साहब का ट्वीट है जिसमें उन्होंने पूरी रुदात बताई है, जो कि मैं अभी रिपीट नहीं करता, आपने सुन ही लिया होगा कि मेरे साथ जेल में ये सलूक, वजू का पानी भी गंदा है, किताबें बंद हैं, टीवी बंद हैं, मुलाकातें बंद हैं, बेगम के साथ भी ये किया हुआ है। क्यों? देखें, अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत है और मैं कतन जो है वो इस बात को ना इंडोर्स कर सकता हूँ ना इसको सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन इसमें क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर खान साहब को इस बात के ऊपर शिकवा है तो फिर उनको चाहिए कि ये सहूलतें जो उनको मैसर आई हैं, हाँ, ये आपके इल्म में होगा कि इस वक्त इमरान खान साहब जुडिशल कस्टडी में है। ही इज़ नॉट इन कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो जुडिशल कस्टडी में है क्योंकि वो एक कॉन्विक्ट हैं। तो इससे पहले जो सहूलतें उनको हासिल हुई, जो एक्सरसाइज का सामान और बाकी सारी चीज़ें, हाँ, वो बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तरफ से पिटीशन दायर की गई और उसके नतीजे में ये सारी सहूलतें जो है वो उनको मैसर आईं। अगर इसमें कोई खलल है, इसमें अगर कोई तब्दीली कर दी गई है या इसमें कोई चीज़ उनको मुहैया नहीं की जा रही, तो मैं इस बात के ऊपर हैरान हूँ कि वो आज तक उन्होंने ये ट्वीट तो करते हैं या बाहर उनके जो
لیڈرز ہیں وہ بیانات بھی دیتے ہیں، وہ کورٹ میں پٹیشن کیوں نہیں دائر کرتے؟ اچھا، وہاں پہ جیل کے عملے کو، سپرڈنٹ کو بلایا جائے اور مجھ سے پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ عدالت کے حکم کی کیوں توہین کر رہے ہیں اور آپ ان کو کیوں یہ سہولتیں جو ہے وہ میسر نہیں کر رہے؟ اچھا، یہ ہم ان کے نمائندے سے پوچھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں، جب اگلے سیگمنٹ میں ان کے نمائندے ہمارے ساتھ ہوں گے، عمران خان صاحب کے ترجمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے پوچھیں گے. لیکن خان صاحب، یہ رانا صاحب، یہی بات آج سے کچھ روز پہلے ٹی وی اینکر علینا شگری صاحبہ نے کہی خواجہ آصف صاحب سے. تو خواجہ آصف صاحب بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ان کو تمام تر سہولیات موجود ہیں، بلکہ ایسا کریں آپ صحافی حضرات جا کے خود دیکھ لیں اور پھر بتائیں کہ کتنی سہولیات ہیں. اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طریقہ کار اپنایا ملنے کا خان صاحب سے، تو نہیں ملنے دیا گیا. پھر اطہر کاظمی صاحب صحافی کے، ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا. تو ایک چیلنج جو خود وفاقی وزیر دفاع نے کیا ہے، اس کو بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کروا پائے آپ لوگ، ورنہ ملنے دیں، صحافی رپورٹ کر دیں گے. نہیں تو یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جیل میں جو سہولتیں ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ وہاں پہ میڈیا کو جو ہے وہ الاؤ کریں، وہاں پہ پریس کانفرنس ہی نہ کروا دیں؟ وزیر دفاع نے تجویز کیا ہے طریقہ، میں نے تھوڑی کیا ہے. نہیں، جو قیدی شکایت کرے کہ جی مجھے سہولتیں نہیں دی جا رہی، تو اگلے دن اس کو وہاں پہ پریس کانفرنس ارینج کر کے دی جائے کہ بھئی آپ دکھائیں کہ آپ کو کون سی سہولت نہیں دی جا رہی ہے، کون سی دی جا رہی ہے. دیکھیں معاملہ جی، جیل کے اپنے رولز ہیں، اس کا اپنا قانون ہے، اور اس کے اپنے جو رسپانسبل جو ہیرارکی ہے، اس میں سپرنٹینڈنٹ ہے، اس کے علاوہ آئی جی پریزن ہے، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے متحد ہیں اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے پابند ہیں. اور اگر ایسا ہو رہا ہے، جو کہ دیکھیں خواجہ آصف صاحب کی بات نہیں ہے، میری اپنی انفارمیشن بھی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. ان کو وہ تمام فیسلٹیز جو کورٹ نے آرڈر کیا ہوا ان کو دی جا رہی ہیں. لیکن میں اس بات کو اس چیلنج میں لاتا ہی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ جناب یہ ٹویٹ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، آپ پٹیشن کریں صبح ہائی کورٹ میں، وہاں پہ سپرڈنٹ کو بلایا جائے، اس سے پوچھا جائے، یا وہ ثابت کرے گا یا کورٹ جو ہے وہ اپنا جو صحیح طریقہ ہے بیلف بھیج دے گی. وہ بیلف جائے گا کورٹ کی طرف سے، جا کے ہر چیز کو چیک کرے گا، آگے رپورٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، تو آپ خواجہ آصف صاحب کی تجویز سے اتفاق نہیں کرتے، صحیح ہے. اب یہ ویسے اسلام آباد میں رانا صاحب بتا دیجئے کہ اسلام آباد میں ایک جیل کی تعمیر کا عمل جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے. تو وفاقی حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ جب وہ جیل کی تکمیل ہو جائے گی تو عمران خان صاحب کو وہاں شفٹ کیا جائے گا. ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ نہیں، دیکھیں کوئی عمران خان صاحب کے حوالے سے تو کوئی تجویز زیر غور نہیں ہوگی، نہ ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر اسلام آباد کی جیل جو ہے وہ ہو جاتی ہے مکمل اور آپریشنل ہو جاتی ہے، تو پھر اسلام آباد کے وہ تمام کیسز جن میں جو ملزم بھی یعنی اس میں انوالو ہیں، تو ان سب کو جو ہے وہ اسلام آباد جیل میں ہی رکھا جائے گا. جورسڈکشن بھی پھر اسی کی بنے گی. تو وہ اگر اسلام آباد سے متعلقہ کیسز عمران خان صاحب پر زیادہ ہیں، یا ان سے متعلقہ معاملہ یہ شاید جس کیس میں وہ کنوکٹ ہے، اگر وہ اسلام آباد جورسڈکشن کا ہے تو وہ یہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے. اچھا، اور رانا صاحب آگے بڑھتے ہوئے، عمران خان صاحب کے بچے جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ شاید پاکستان آئیں گے، وہ امریکہ پہنچ گئے ہیں اور وہاں انہوں نے ایک پہلی ملاقات تو کر لی جو کہ منظر عام پر آئی ہے. اور وہ رچرڈ گرینیل صاحب جو کہ سب سے پہلے خان صاحب کے حق میں جو آواز امریکہ سے آئی تھی وہ گرینیل صاحب کی آئی تھی، اور پھر ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہو گیا تھا. آخری ٹویٹ انہوں نے میرے خلاف کی تھی بھائی، مجھے یاد ہے، اس کے بعد خاموش ہو گیا تھا اکاؤنٹ. اب دوبارہ انہوں نے بچوں کے ساتھ ٹویٹ کی ہے اور ویلکم کیا ہے بچوں کو. آپ کو کچھ اضطراب ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ یہ بچے بھی آگے مزید ملاقاتیں کریں گے، مزید ٹویٹس ہوں گی، دوبارہ کوئی ماحول نہ بن جائے ویسا؟ جی بالکل، ان کو کرنی چاہیے ملاقاتیں. ان کے والد اگر جیل میں ہے یا ان کی مشکل میں ہے تو ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے، ان کا رائٹ بھی ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے جو ہے وہ جو بھی مناسب سمجھے وہ کریں. واپس آ کے یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کریں، تو اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن حکومت میں کوئی اضطراب ہے کہ یہ ان لابنگ کے نتیجے میں وہ کچھ ایسے پاورفل لوگوں سے نہ ملاقات کر لیں کہ امریکہ سے گورنمنٹ پہ پریشر آئے خان صاحب کے حوالے سے؟ یعنی ایسا کچھ نہیں ہونے لگا، وہ سیٹ ہے سب؟ بہرحال اگر کوئی ایسا ہوگا تو اس کو
فیس کر لیا جائے گا، لیکن بادی و نظر میں کوئی ایسی چیز نظر تو نہیں آ رہی. صحیح ہے. رانا صاحب اس میں بتائیے گا، یہ 9 مئی کے حوالے سے سزائیں آنا شروع ہو گئی ہیں 10 سال، قریشی صاحب کو نہیں بھی، باقی سب کو ہو گئی ہے. تو اس میں اس سوال کے جواب میں آپ کیا کہے گا جو کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کہ بھائی 9 مئی جرم ہے تو پھر تو سب کے لیے ہونا چاہیے. یہ کیسے کہ اگر کوئی مراد راز، کوئی اندلیب عباس صاحبہ، وہ بھی اسی جگہ پر ہیں، وہ بھی اسی گاڑی میں ہیں، لیکن بعد میں پریس کانفرنس کر کے الگ ہو گئی ہیں تو سزا سے بھی الگ ہو گئے، اور جو لوگ اسی گاڑی میں بیٹھے تھے لیکن پریس کانفرنس نہیں کی ان کو 10 سال سزا ہو گئی. یہ تفریق ٹھیک ہے؟ جرم ہے تو پھر سب کا ہی جرم ہے نا، اور بے گناہ سارے بے گناہ ہیں. نہیں دیکھیں، یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کرمنل لا سے واقف نہیں ہیں. دیکھیں جو مدعی ہوتا ہے، یہ مدعی کا کام ہے کہ اگر ایک بلبا، ایک گروہ جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو تو ان میں سے کن لوگوں کو پروسیکیوٹ کرنا چاہتا ہے، یہ اس کا حق ہے. اب دیکھیں جس دن 9 مئی ہوا، ہاں جو اس وقت کی انٹیلیجنس اداروں کی فگرز ہے اس میں کوئی تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن اٹ واز رپورٹڈ ایز 25 to 30,000 پیپل. اس کے بعد اگلے دن پھر وہ آدھے سے بھی کم ہو گیا، تیسرے دن جو ہے وہ معاملہ ٹھپ ہو گیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ان 25-30 ہزار لوگوں کو کسی ایف آئی آر میں نامزد کیا جا سکے، مقدمات میں نامزد کیا جا سکے، انویسٹیگیٹ کیا جا سکے، اس کے بعد پروسیکیوٹ کیا جا سکے؟ یہ تو جو یعنی لیکن یہ اتفاق کیسے کہ جو پی ٹی آئی سے الگ ہو گیا وہ بچ گیا، جو الگ نہیں ہوا پھنس گیا؟ تو ٹھیک ہے، یہ پروسیکیوشن کا استحقاق ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ معذرت کرتا ہے، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی صفائی دیتا ہے کہ جی مجھے اس بات کے اوپر افسوس ہے، یا میں جو ہے وہ میں نے یہ نہیں کیا، اس کی صفائی کو، اس کے ورژن کو مدعی جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے. آپ نے بہت سارے آپ 302 کے کیسز ہوتے ہیں، سب سے بڑا کیس تو یہی کیس ہے نا، قتل کا کیس ہے، تو اس میں مدعی کو حق ہے کہ معاف کر دے. یہ حق صرف اسے قانون نہیں دیتا، اسے شریعت بھی یہ حق، اللہ نے بھی یہ حق دیا ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے. اچھا ویسے یہ بات یہ انٹرسٹنگ بات ہے، صحیح بات ہے کہ جب خان صاحب کے بارے میں کہ 1 سال پہلے سن لیں 1 سال پہلے اگر میں نے غلط نہیں سنا تو ڈی جی آئی ایس پی آر، دیکھیں اس کیس میں جو یعنی جس کے اوپر حملہ ہوا وہ پاکستان کا دفاعی ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، ان کی انسٹالیشنز کے اوپر حملہ ہوا، ان کے شہداء کو، ان سے مراد کہ ان کے جو ہے وہ یعنی ان کے ادارے کے انسٹیٹیوشن سے، باقی تو شہداء تو پوری قوم کے ہیں، ان کو جو ہے ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی، ان کے جو ہے وہ اپنا انسٹالیشنز کے اوپر جو ہے وہ آگ لگائی گئی اور توڑ پھوڑ کی گئی. اب معاملہ یہ ہے کہ 1 سال بعد جب 9 مئی کا وقت دن آیا تو اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی، تو غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ 9 مئی پر اگر بات کرنی ہے تو پہلے جو ہے وہ آپ معذرت کریں، اس کے بعد جو ہے وہ بات آگے بڑھے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی، دوسرا یہ کہتے ہیں یہ فالس لیگ آپریشن ہے، آپ نے خود آگ لگائی ہے، یہ بندے جو ہیں وہ آپ نے خود مینج کر کے جو ہے وہ جناح ہاؤس کو بھی اور باقی جگہوں پہ آپ نے حملے کروائے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ اس میں اگر کسی نے معذرت کی ہے، اگر کسی نے اس کے اوپر ندامت کا اظہار کیا ہے اور پروسیکیوشن نے اس کے اوپر اگر کوئی اپنا جو ہے وہ کسی کی معذرت ایکسیپٹ کی ہے یا کسی کو معاف کیا ہے، تو کرمنل لا میں یہ چیز جائز ہے اور اس کی اجازت ہے. ٹھیک ہے، جس طرح خان صاحب کے لیے بھی انہوں نے تو کہا ہے کہ اگر وہ بھی معافی مانگے، صدق دل سے معافی مانگے تو شاید معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. تو صحیح، ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب، یہ رانا صاحب 5 اگست قریب آ رہی ہے، یہ جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، جی ہاں، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے الفاظ ہیں. صحیح ہے. 12 دن رہ گئے تحریک نقطہ عروج پہ پہنچنے کے لیے.
آپ 5 اگست کو جلسے کی اجازت دینے کے موڈ میں ہیں؟ ظاہر ہے وہ تو آپ کہیں گے ڈی سی دے گا وہ متعلقہ لاز اور کلوز سارا ٹھیک، لیکن آپ کی کیا رائے، اجازت مل جانی چاہیے پی ٹی آئی کو 5 اگست کے لیے مینار پاکستان جلسہ؟ دیکھیں جی، ان کو چاہیے اگر انہوں نے جلسہ ہی کرنا ہے اور جلسہ ہی نقطہ عروج ہے، ہاں ایک تو مجھے اس بات کے اوپر ویسے بڑی مایوسی ہے مایوسی ہے، کہ اتنے دنوں سے انہوں نے یہ کہا ہوا تھا کہ جی نقطہ عروج ہوگا، ہاں تو ہم بھی سوچتے تھے کہ یار یہ کیا ہوگا، کیا کریں گے یہ، اور اب آ کے بات نکلی ہے کہ جی وہ ایک جلسہ کریں گے اور اس میں بہت بڑا مجمع اکٹھا کریں گے، تو بھائی اس کو پشاور میں کریں، بہت بڑا مجمع اکٹھا کریں، دکھائیں پورے پاکستان کو، دکھائیں سب کو کہ جی ہم نے جو ہے وہ یہ اکٹھا کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے لاہور میں جا کے جو ہے وہ کرنا ہے، تو بھئی آپ پشاور میں کیوں نہیں کرتے، آپ بنو میں کیوں نہیں کرتے، نوشہرہ میں کیوں نہیں کرتے، سوات میں کیوں نہیں کرتے؟ تو اگر آپ نے لاہور میں جا کے کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لاہور کی انتظامیہ سے بات کریں، ان کو اپلیکیشن دیں اور ان کو یقین دہانی کروائیں کہ آپ وہاں پہ اکٹھے ہو کے پھر کسی طرف جو ہے وہ آپ حملہ آور نہیں ہوں گے، اور اگر ان کو یقین دہانی آپ کروا دیتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، ان کو اجازت دے دیں، لیکن یہ ایک یعنی سبجیکٹو بات ہے کہ آیا ان کے اس بات پہ اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ لاہور کی انتظامیہ جو اس بارے میں بہتر فیصلہ اچھا کرے۔ ویسے مایوسی تو آئی تھنک خان صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ مجھے یعنی میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں، اس وقت پارٹی کا ہر فرد اپنے اختلافات بھلا کر صرف اور صرف 5 اگست کی تحریک پر توجہ مرکوز رکھے، مجھے خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے فی الحال اس تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا۔ یہ خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو وہ خود بھی شاید مایوس ہیں فی الحال۔ تو یہ ایک سیاسی مبصر کی حیثیت سے خان صاحب کو جی دیکھیں، خان صاحب کو بر صغیر میں پہلی تحریک خان صاحب نہیں چلانے لگے، اس میں 100 سال جو ہے وہ اس بر صغیر کے مسلمانوں نے، بلکہ اس میں ہندو بھی ساتھ شامل تھے، انگریز حکمرانوں کے خلاف تحریک چلائی ہے۔ اس کے بعد پچھلے 70 سالوں میں اس میں پی ایم ایل این نے جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف چلائی ہے، پیپلز پارٹی نے چلائی ہے۔ تو یہ اگر خود نہیں سمجھ رہے تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا دیکھ لیں، پڑھ لیں، کسی سے مشورہ کر لیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ جیل میں آپ کتابیں نہیں دے رہے، کتابیں دیں تاکہ پڑھ تو لیں، انہیں سن لینا، جیل میں کوئی کتابیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا، وہاں پہ جو ہے وہ سوچ و بچار کریں، وہاں پہ ایکسرسائز کریں۔ جب ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہے تو تحریک تو اس کی چل رہی ہے، اور علیحدہ سے کون سی تحریک چلانی ہے؟ اچھا صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی آدمی کے جیل میں ہونا جو ہے، یا اس کی پارٹی کے لوگوں کا جیل میں ہونا، یا ان کے خلاف مقدمات کا چلنا، ان کا تاریخوں پہ پیش ہونا، بری ہونا، سزا ہونا، یہ اٹ سیلف ایک تحریک ہے۔ اب یہ پتہ نہیں 5 تاریخ کو کیا کرنا چاہتے تھے، اور اب یہ جلسے پہ بات آ گئی ہے۔ وہ ہاں اس میں بات۔ اچھا یہ بس ٹورڈز دی اینڈ یہ ایک دو باتیں رانا صاحب بتا دیں، یہ آپ کے میں کل شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ علیمہ صاحبہ سے انہوں نے کافی تنقید کی اور کہا کہ خان صاحب تو خود ملنا نہیں چاہتے علیمہ خان صاحبہ سے، نہیں معلوم اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں مجھے ایک آپ کا کامنٹ ایک فائنل ویسے اس پہ چاہیے کہ یہ کل جو ہوا کہ سب کو سزائیں ہوئی اور قریشی صاحب کو نہیں ہوئی، آپ کا خیال ہے کہ کچھ ایسی وجہ ہے کہ جناب آگے قریشی صاحب کا کوئی رول ہو پارٹی لیڈرشپ میں، یعنی ٹھیک ہے شواہد نہیں ملے تو نہیں ہوئی سزا بس؟ نہیں میرا نہیں خیال کوئی ایسی وجہ ہے، ٹھیک ہے ایویڈنس کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے متعلق یہ سن رہے تھے کہ وہ اس دن شاید یہاں پہ تھے ہی نہیں، جی وہ کراچی میں آخر ہاسپٹل میں اپنی اہلیہ کے پاس، اہلیہ محترمہ جو ہے وہ بیمار تھی۔ جی ہاں ایسی، تو آپ کے خیال میں اسی وجہ سے وہ ان کا وہ بری ہو گئے۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، شکریہ آپ نے وقت نکالا۔
ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے، ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر پاکستان آن پولیٹیکل افیئر جناب رانا ثناء اللہ صاحب. ذرا پی ٹی آئی کا ورژن اور کچھ چیزیں ذرا ہم معلوم کرتے ہیں. ہم نے زحمت دی ہے، میں بہت شکر گزار ہوں. اسپوکس پرسن ہے بانی پاکستان تحریک انصاف کے جناب نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں. اور پاکستان یہ گورنمنٹ سے اختیار ولی خان صاحب وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر وہ ہمارے ساتھ ہیں، تاکہ میں ان سے اختیار صاحب سے پوچھنا ہے کہ کل کے پی کے میں، چونکہ ان کا تعلق بھی کے پی کے سے، پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے میں، انہوں نے ایک اے پی سی رکھی ہے امن و امان اور اس حوالے سے. تو اس سے پہلے جب گورنر صاحب نے اے پی سی رکھی تھی اور پی ٹی آئی نہیں آئی تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ جماعت سیریس ہی نہیں ہے اور یہ دیکھو ایک ساتھ بیٹھنے پہ یقین ہی نہیں رکھتی ہے وہ. آج جب پی ٹی آئی نے اے پی سی رکھ دی ہے، اس وقت یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اصولاً تو اے پی سی پی ٹی آئی کو رکھنی چاہیے تھی. آج جب رکھ دی ہے پی ٹی آئی نے اے پی سی کل آل پارٹیز کانفرنس، تو اب کوئی جا ہی نہیں رہا، نہ نون لیگ جا رہی ہے، پیپلز صاحب کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا رہے، سنجیدہ نہیں ہے. تو یہ کیا رویہ ہے؟ اس میں بات کرتے ہیں. ذرا پہلے نیاز اللہ نیازی صاحب سے بات کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پہلے تو اگر کامنٹ اس پہ اگر کر سکیں نیاز صاحب، چونکہ خان صاحب کو تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ آیا کہ مجھے جیل میں یہ سہولت بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. یہ سوال جب ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ اگر ایسا ہے تو غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، سہولیات ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک پٹیشن کے نتیجے میں ان کو یہ سہولیات فراہم کی گئی تھی، اگر وہ ڈسکنٹینیو ہو گئی ہیں تو پی ٹی آئی اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کر رہی؟ میں اس بات پر حیران ہوں. آپ کیا کہیے گا اس پہ؟ اچھا بدامی صاحب یہ دیکھ لیں کہ آپ جیل اتھارٹیز کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر تو ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر آپ یقین کر لیں کہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل نے یا جیل اتھارٹی نے جو کہا گا وہ ٹھیک ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے 130 پٹیشن کنسالیڈیٹ کر کے جیل اتھارٹیز کو بلایا، اور اس میں ہماری طرف سے ہمارے جنرل سیکرٹری سلیمان اکرم راجہ اور چیئرمین گوہر اور اس میں ایک انتظار پنجوتا 3 کوارڈینیٹر ہیں. اور جب تمام عدالتوں میں پٹیشنز ہوئی تو انہوں نے کنسنسس سے کہا کہ ایک فیصلہ کرتے ہیں جس کے اندر جیل مینول کے سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کیا گیا، میکانزم بنایا گیا کہ ہر ٹیوزڈے کو 6 وکلاء ملیں گے اور اس کے ساتھ ان کی فیملی ملے گی، اور اس کے بعد جو تھرسڈے ہوگا وہ آپ کے اس میں جیل مینولز میں ہے کہ آپ کے فرینڈز کی میٹنگ ہوگی جس میں پولیٹیکل لیڈر بھی جاتے ہیں. اب یہ 24 مارچ 2025 کا فیصلہ ہے لارجر بینچ کا، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اب آپ مجھ سے عمران خان کی سٹیٹمنٹ شیئر کریں گے ایز اے سپوکس پرسن، میں ترجمان ہوں. میری اس کے بعد 2 ملاقات ہوئی ہیں. اگر رانا صاحب یہ کہتے ہیں تو کیا ہم جیل اتھارٹی کے اس بیان پہ یقین کر لیں کہ وہ سچ بول رہے ہیں جو عدالت کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور ہمیں آپ جہاں کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ساری فیسلٹیز ہیں، خان صاحب کو ملنے نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے علم میں نہیں کہ فیسلٹیز ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کرتی پی ٹی آئی اس حوالے سے؟ ٹویٹ کیوں کرتی ہے؟ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ریکارڈ اٹھا لیں کہ میری ملاقات نہ ہونے کے بعد کیا میں نے کنٹیمپٹ پٹیشن نہیں کی، کیا علیمہ خان نے نہیں کی، اور کیا بنا ان پٹیشن کا؟ نہیں کی، ان پٹیشن لگ ہی نہیں رہی. تب تو ہم کہتے ہیں نا کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی جو آزادی تھی نا وہ انڈرمائن کی گئی. وہ پٹیشن نہیں لگتی، القادر نہیں لگتا، اور ہم بار بار پرسو کر رہے ہیں کہ ہماری پٹیشن لگائی جائے، اور ہم کورٹ تک اسیس کر رہے ہیں کہ جی ہماری پٹیشن لگائیں. آپ کے اتھارٹی کی وائیولیشن ہو رہی ہے، ہماری نہیں ہو رہی ہے، عدالت کے آرڈر کی توہین ہو رہی ہے. مجھے اگر کوئکلی یہ بات اجازت دیں اور میں پوچھوں حفیظ یہ اختیار ولی صاحب سے بھی کہ سرکار بہت شکریہ دینے کا، پہلے کوئک کے کامنٹ اس پہ کر دیں کہ یعنی وہی کہتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں. ابھی رانا صاحب ایک بھی کہہ کر گئے کہ بھائی آپ کو جیل مینول کے مطابق سہولیات نہیں مل رہی، آپ عدالت جائیں. وہ ترجمان بیٹھے ہیں بانی پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ملاقات کی حد تک اندر کیا ہو رہا ہے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا، ظاہر کیمرے نہیں لگے ہوئے. عدالت نے کہا ہے کہ اس دن اتنے لوگ یہ والے ملیں گے اور اس دن اتنے لوگ یہ والے ملیں گے، ان کو ملنے نہیں دے رہے ہیں. باقاعدہ طریقہ فالو کرنا ہے پھر بھی، اور اس کے خلاف جب پٹیشن دائر کرتے پٹیشن لگتی نہیں ہے تو انٹرٹین کہاں سے ہوگی؟ تو پھر آپ کیا کریں، پھر کدھر جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بدامی صاحب. دیکھیں سب سے پہلے یہ اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں، یہ اپنے صفوں کو درست کر لیں. ان کے جو لسٹ بنتی ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب بناتے ہیں. وہ ملاقاتیوں کی لسٹ پھر اس میں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ اپنی مرضی کی ایڈیشن ڈیلیشن کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ خان صاحب کے پاس جاتی ہے وہ پھر اپنی مرضی کی ایڈیشن ڈیلیشن کر دیتے ہیں. انہوں نے اپنی بھی ایک لائک ڈس لائک رکھی ہوئی ہے کہ فلاں کو بلاؤ فلاں کو مت بلاؤ. ایون یہاں تک کہ ایک سٹیج ایسا آیا تھا کہ وہ اپنی بہن جو علیمہ خان ہے وہ ان سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ کہنے لگے
وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی اپنے دوستوں کو, اور ان کو پتہ ہے نیازی صاحب کو, یہ اگر نہیں مانے تو یہ الگ بات ہے کہ میں ان کے ساتھ کچھ اور بات کرتا ہوں, یہ باجی باہر جا کے کچھ اور کہہ دیتی ہیں. ادروائز اگر میں ان کی بات کو تھوڑا سا معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, کل پہلی مرتبہ شیر افضل مروت صاحب نے بات کی ہمارے پروگرام میں, اینڈ ایوری ون واز سرپرائز کہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہی کہا, انہوں نے کہا کہ خان صاحب خود نہیں ملنا چاہتے علیمہ صاحبہ سے. اچھا, یہ میرے پاس یہ انفارمیشن فرسٹ ہینڈ کی تھی, میں تو یہ آپ سے پہلے ایک چینل آپ پہ یہ بات کر چکا ہوں کچھ دن پہلے. اچھا, اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو, میری اس بات کو اس کے ساتھ آپ پیرالل چیک کر لیں کہ آپ کو کبھی بشرا بی بی کی کسی ملاقات کی شکایت آئی ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی؟ نو, ان کی ساری ملاقاتیں سموتھ ہو جاتی ہیں, بیکاز ان کی کوئی لائک ڈس لائک نہیں ہے, جو ان کی ملاقاتیں ہی ہیں ان سے مل لیتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ چیزیں جو ان کے پلے پہ پڑی ہیں, جو ان کے اس پر شولڈر پر برڈن ہے, یہ وہ اپنا برڈن جو ہے وہ ہماری طرف شفٹ نہ کریں کہ جو چیز بھی آپ سے حل نہ ہو آپ کہہ دیں کہ یار یہ حکومت کے کھاتے میں. آپ کہہ رہے ہیں it has more to do with their internal procedural complications or whatever it is. Internal, their dirty politics. اور میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے, اس پہ اس سے زیادہ کوئی بات کرنی بھی نہیں چاہیے. پاکستان کے اور بڑے مسائل ہیں, آگے کی طرف بات کریں, مسائل کو حل کرنے کی بات کریں, غربت پہ بات کریں, جمہوریت پہ بات کریں, قانون سازی پہ بات کریں. آپ کو لوگوں نے ووٹ صرف اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی اور آپ نے خان کو رہا کیا کہ نہیں. اچھا نیاز اللہ صاحب, اس پہ اگر آپ چاہیں کامنٹ کرنا, اور پھر یہ بھی کہ وہ آپ کچھ کہیے گا بطور ترجمان, بیکاز یہ علیمہ صاحبہ کے حوالے سے بات کل رات سے بہت شروع ہوئی جب سے مروت صاحب نے کہا, ابھی جس بات کو اختیار صاحب, انہوں نے تو اور بھی بہت ساری باتیں کی. مروت صاحب نے کہا کہ مجھ سے علیمہ صاحبہ نے کہا کہ آپ بتائیے کہ اگر خان صاحب کو کچھ ہو گیا اللہ نہ کرے تو پارٹی تو بشرا صاحبہ کے ہاتھ میں چلی جائے گی, تو آپ بتائیے آپ میرے ساتھ ہیں یا بشرا بی بی کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا اس کے گواہ بھی بہت سارے لوگ, اور یہ ملاقات کے تناظر میں بھی کہ خان صاحب ہمسیلف وہ چاہتے نہیں ہیں ملنا علیمہ صاحبہ سے. آپ کچھ بطور ترجمان کچھ کہنا چاہیں گے اس میں؟ دیکھیں وسیم صاحب, ایک بات دیکھیں, اختیار ولی صاحب میرے لیے بہت محترم ہیں. جس بات کا, کیونکہ ہم کورٹ میں کیس کر رہے ہیں, جس بات کا اختیار ولی صاحب کو علم نہیں ہے اس کے اوپر کومنٹ ایسے نہ کریں تو بہتر ہے. کیونکہ جب میری ملاقات, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, کہ جب آپ ملاقات کے لیے نام دیتے ہیں تو میری ملاقات کرائی نہیں جاتی. کہ ہم نے کہا کہ ان 6 لوگوں کی ملاقات کرائیں جن کا آپ نے طے کیا ہے, آپ کسی اور کو نہ بلائیں. خان صاحب نے خود کہا کہ جن کے نام میں فائنل کرتا ہوں وہ نہیں ملتے, جن کو میں نہیں بلاتا وہ بھیجے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہے, اب آپ بالکل کہا ہے. اب آپ شیر افضل صاحب کی روزانہ ایک نہ ایک کومنٹ آتا ہے. دیکھیں پارٹیاں اس طرح نہیں ٹوٹتی ہوتی. علیمہ خان ان کی بہن ہے, اس کو بھی روکا جاتا ہے, اور شیر افضل صاحب کی کوئی سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ آپ کے پروگرام میں ایک سٹیٹمنٹ دے گا, دوسرے میں اور دے گا, تیسرے میں اور دے گا. میں بطور ترجمان, جو خان صاحب نے مجھے کہا ہے, جو باہر میسج آتا ہے, ملنے تو نہیں دیا, اور یہ میسج ان کا آیا کہ پارٹی کے اندر کوئی آدمی ڈیفرنسز نہ کرے, اپنی موومنٹ پہ توجہ دے. یہ موومنٹ کوئی آسانی سے نہیں ہوتی, ہم ایک موومنٹ چلا رہے ہیں اور موومنٹ ہے رول آف لا کی. یہ نہیں ہے کہ میں گورنمنٹ میں چلا جاؤں, اور گورنمنٹ میں بھی ہمیں ہی جانا چاہیے تھا نا. ووٹ تو ہمیں ملے ہیں, ہمیں ہی ووٹ 8 فروری کو. عوام تو خان صاحب کے ساتھ کھڑی, کہتے ہیں جی اس آدمی کی بات نہ کریں, ملک میں اور بڑے مسائل ہیں. ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کو 8 فروری کو پورے چاروں صوبوں نے عوام نے ووٹ دیے, کہتے ہیں اس کی بات نہ کریں. اور آپ اس بات کی تردید بھی کر رہے ہیں, اس کو تردید بھی سمجھا جائے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مروت صاحب کی بات تردید کرتے ہیں کہ نہیں خان صاحب بالکل متمنی ہے اپنی بہن سے ملنے کے, ایسا نہیں ہے. بالکل خان صاحب اپنی بہنوں کا ان کا نام جاتا ہے, خان صاحب بشمول علیمہ صاحبہ کرتے ہیں. علیمہ صاحبہ بالکل, میں اس کی بالکل تردید کرتا ہوں شیر افضل کے بیان کی. اوکے. اور سر ایک بات اور بتا سکیں گے, آپ لیگل کمیٹی کا حصہ ہے, اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, چونکہ ابھی یہ خبر چلی تھوڑی دیر پہلے کہ مشال یوسفزئی صاحبہ کو لیگل کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے, از دیٹ کریکٹ؟ اچھا, میں اس بیان کو کبھی بھی ویریفائی نہیں کروں گا بادامی صاحب, کہ جو خبر میں, کیونکہ میں تیسرا پروگرام میں بیٹھا ہوں, ابھی تک میں نے نہیں دیکھ سکا کہ کوئی اس طرح لیگل کو. پہلے میں بتاتا ہوں کہ ایک کیس میں بتا دیتا ہوں کہ جسٹس سردار اعجاز صاحب کے پاس ایک کیس تھا ملاقات کا, تو اس میں انہوں نے کہا تھا میں کونسل ہوں, تو انہوں نے خان صاحب سے میں نے کہا کورٹ کو کہ یہ کونسل نہیں ہے خان صاحب کی, ٹھیک ہے. تو اس کو خان صاحب نے بھی انڈورس کیا کہ یہ ہماری کونسل نہیں ہے. ہاں, بی بی بشرا نے بھی کیا اور خان صاحب نے کہ ایز اے ورکر ہم سے مل سکتی ہے, ہماری کونسل نہیں ہے. کورٹ میں لیگل ٹیم میں انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ ہماری کونسل یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایز اے ورکر ڈینائی نہیں کیا, انہوں نے کہا ایز اے ورکر مجھے ملے, پارٹی کے ایفیلیٹڈ ہیں وہ ملے مجھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تو کہیے گا کہ یہ نیازی صاحب کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ اختیار صاحب نہیں کہہ رہے, کوئی سیاسی مبصر نہیں کہہ رہا,
خود عمران خان صاحب کی اسی ٹویٹ کا جس پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 اگست کی تحریک کا فی الحال کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا. سو ان واٹ ایور ورڈز عمران خان صاحب خود پارٹی کے فیلئر پہ بات کر رہے ہیں نا کہ یار 5 اگست کو میں کہہ رہا ہوں تحریک نقطۂ عروج پہ لے کے جانی ہے، ابھی 12 دن رہ گئے، کوئی مومنٹم ہی نہیں بنایا پارٹی نے. یہ خود خان صاحب کہہ رہے ہیں، ٹویٹ میں لکھا ہے. دیکھیں مجھے جو خبر، کیونکہ کل ہمارے کل جو ملی ہے، کل ایک وکیل کو اجازت ملی تھی، چودھری ظہیر عباس. پرسوں کی جو ملاقات تھی اس میں کسی آدمی کو اجازت نہیں ملی. تو خان صاحب نے یہ اندر سے میسج بھیجا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو کہیں کہ ٹوٹلی فوکس کریں موومنٹ کو. تو ہم دیکھیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں، یہ جو جنگ ہے نا وسیم صاحب، یہ جنگ ہے اس سسٹم کے بینیفیشری اور عوام کے درمیان. اب آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ جو 78 سالہ نظام ہے نا، اس میں ایک سائڈ پہ بینیفیشری ہیں سسٹم کے اور ایک سائڈ پہ عوام ہے. اور عمران خان کو 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا، اور عوام نے ووٹ یہ دیا ہے کہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے. وسیم بادامی اگر کینڈیڈیٹ ہے تو کینڈیڈیٹ میٹر نہیں کیا، عمران خان میٹر کیا ہے. اور عمران خان کی کال پہ عوام نکلے گی. ہر موومنٹ جو ابھی رانا صاحب مومنٹم نہیں بنا پائے سر، یہ پارٹی کا فیلئر نہیں ہے چونکہ آپ نے پیک پہ لے کے جانا ہے 5 اگست کو. دیکھیں ایک طرف اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کو دہشت گرد نظر آتا ہوں، میرے اوپر 6 پرچے. میں نے اللہ نہ کرے میں پوچھ رہا ہوں مومنٹم کیوں نہیں بنا اب تک؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم تحریک کا نام لیتے ہیں، جی ہم پیسفل تحریک چلاتے ہیں، تو منسٹری آف انٹیریئر سے ایک میسج آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی ہم تیار کھڑے ہیں. بھائی کس کے خلاف تیار کھڑے ہو؟ کوئی جنگ ہو رہی ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ جس دن عوام نکل آئی تو اسی طرح بہ جائیں گے جس طرح 8 فروری کو 50 ہزار ووٹ سے یہ بہ گئے. آپ کے خیال میں مومنٹم بن گیا ہے سر نیازی صاحب؟ مومنٹم بن گیا آپ کے خیال میں؟ میں کہتا ہوں 5 تاریخ کو جو پیک ہوگی مومنٹم بنے گا، اور انشاءاللہ یہ ہماری اس میں فتح ہونی، ہماری نہیں ہونی، عوام کی فتح ہونی ہے. ایک چھوٹا بریک مجھے لینا ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا بریک لینا ہے. ویسے چاہے تو نیازی صاحب اس پہ رسپونڈ بھی کیجیے گا. یہ وقت کیسا وقت بدلتا ہے. یہی پروگرام، یہی مہمانان ہوتے تھے، سب کے پوسٹ الگ ہوتی ہے. جو آج حکومت میں وہ اپوزیشن میں تھے، جو اپوزیشن میں حکومت میں تھے. تو خود پی ٹی آئی کے رہنما جب نون لیگ سڑکوں پہ نکلتی تھی، میں نام نہیں لیتا کوئی رہنما، ٹیلی ویژن پر کہتے تھے ہمارے پروگرام میں کہا کہ بھائی حکومت ہے تو، جب یہ پی ٹی آئی حکومت میں تھی، کہ بھائی حکومت ہے تو رستہ روکتی ہیں تحریکوں کا. آپ بتائیں نا کہ تحریک کو آپ کیسے کامیاب کر سکتے ہیں؟ وہ تحریک ہی کیا ہوگا جس میں حکومت پھول بچھائے کھڑی ہو؟ کیا میں نہیں کہہ رہا حکومتیں روکتی ہیں تو صحیح کرتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں خالی بیان کوٹ کر رہا ہوں کہ کیسے ٹائم بدلتا ہے. کہ پی ٹی آئی لوگ ٹیلی ویژن پہ کہتے تھے کہ جو حکومتیں تو ایسے ہی کرتی ہیں، رستہ روکتی ہیں. آپ دکھائیں نا کہ آپ میں کتنا زور بازو ہے. آج جو ہے وہ معاملہ سوئچ ہے. خیر کسی کا بھی رستہ نہیں روکنا چاہیے اگر کوئی پورا من احتجاج کر رہا ہو تو، بٹ دس از ہاؤ اٹ از. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. چونکہ اختیار ولی صاحب جو ہے وہ، میں نے کہا کہ ان کے لیے ایک نیازی صاحب نہیں بلکہ 2 نیازی صاحب تاکہ وہ سب پر قابو آئیں، تو ہم نے ایک اور نیازی صاحب کو زحمت دی ہے. اور جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنا تجزیہ دینے کے لیے. کل شیر رضا مروت صاحب نے جو بہت ساری جو باتیں کی، تو اس میں ایک بات حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے کے حوالے سے بھی تھی، حسان نیازی صاحب کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں ذرا پہلے حفیظ اللہ صاحب سے اس بارے میں کامنٹ بھی لے لیں. حفیظ اللہ صاحب سنیے گا ذرا. کل مروت صاحب علیمہ صاحبہ کے کانٹیکس میں بات کر رہے تھے، اس میں حسان صاحب کا بھی تذکرہ آیا. کیا کہا دکھائیے. شیر شاہ جو ہیں وہ کور کمانڈر کے گھر کے کیس میں نامزد ملزم ہیں. مئی کے مہینے میں ہی اس کا بیٹا جو ہے وہ لندن وارد ہو گیا، پھر دوسرے بیٹے کو بھی بھجوا دیا. اب یہ واپس آ گئے، حضرت دندنا سے پھر رہے ہیں، کبھی کوٹ لکھپت جیل، کبھی کچہریوں میں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ. نہیں اس نے ضمانت کی ہے، نہیں یہ گرفتار ہوا ہے. یہ بتا دیں کہ یہ اس کا بیٹا جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو رہا ہے، دوسری بہن کا بیٹا جو ہے بیچارہ ابھی تک رول رہا ہے. تو لہذا ایجنسیوں سے کیے ہیں. نیازی صاحب کچھ کہیے گا اس میں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذرا آپ کی اطلاع کے لیے کہ مروت اور نیازی فرسٹ کزن ہے. اچھا. اور یہ بالکل سائڈ بائی سائڈ رہ رہے ہیں میاں والی میں. بھائی ایک پاؤں کبھی ہمارا ادھر ہوتا ہے، کبھی مروت کے ادھر. ہم اکٹھے ہی آئے ہیں، اکٹھے ہی سیٹل ہوئے ہیں. اور ذرا تھوڑا سا مروت سے تھوڑے نیازی تکڑے تھے، تو انہوں نے دریا کے اوپر خوبصورت جو جہاں گرین ایریا تھا، جنگل تھے، وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے، جو اچھا رکھے. اور مروت بھی اچھے. تو بہرحال تاریخی پس منظر بتا دیا، یہ ذہن میں رکھے. یہ تاریخی پس منظر ہے کہ ہم فرسٹ کزن ہیں اور ساتھ ساتھ رہتے ہیں. میاں والی اور لکی مروت بالکل ایک جڑواں قسم کے جو ہے ضلع ہیں. اور بلکہ لکی مروت عیسیٰ خیالی بہت قریب ہے. دیکھیں جو مروت صاحب نے باتیں کی ہیں نا، انہوں نے جس اینگل سے کی ہیں، کس سے کیا، لیکن مجھے یہ پتہ ہے
کہ میرے بیٹے کو جس طریقے سے سزا دلائی گئی ہے جس کا ابھی تک کوئی کلو نہیں ہے. آج تک بادامی صاحب 1.5 سال ہو گئے سزا کیس تو چلے ہوئے, ہمیں اس کے فیصلے کی تفصیل نہیں دی گئی. اور پھر ریاست پاکستان نے جو کہ ایز یوزل 70 سال سے ان کا ایک وتیرہ ہے 70 ایئر سے کہ انہیں جھوٹ بول کے اپنا کیس چلانا ہوتا ہے. یہاں بیچارے نواز شریف صاحب آئے تو ان کا یہی وتیرہ تھا, اس سے پہلے آئے تو ان کو وتیرہ. تو مجھے ریاست پاکستان پہ ترس بھی آیا اور جھوٹ بھی آیا ہے, افسوس بھی ہے کہ جھوٹ بول کے انہیں اپنا کام چلایا ہے. باقی یہ ہے کہ جی علیمہ خان کا بیٹا کہاں پہ ہے وہ میرے اس میں آتا نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کروں کہ وہ, اور نہ مجھے پتہ ہے صحیح بات ہے کہ اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ جس جگہ پہ میرا بیٹا تقریر فرما رہا تھا وہ ظاہر ہے وہ تصویر چونکہ عام ہے تو اس میں کوئی یہ پردے کی بات نہیں, دونوں اکٹھے کھڑے تھے. اور بہرحال میرا خیال ہے میرے بیٹے اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ جو تحریک صاحب بادامی صاحب آج موجود ہے نا, اللہ تعالیٰ نے میرے خیال ہر کام بہتری ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے اور کس کے ہاتھوں, اپنوں کے ہاتھوں. یہ میں اکثر عمران خان صاحب کو اچھے دل میں کہتا تھا کہ حضور یہ آپ کو اندازہ نہیں کہ ایک ایک چیز گن کے آپ کے پاس آئے گی, آپ گنتے جانا. یہ گالیاں, یہ لوگوں کے خلاف سوشل میڈیا کیمپین جس میں ابھی میں آپ کو سن رہا تھا, فرما رہے تھے کہ بھائی نیائی صاحب سے آپ جان کی امام پاؤ پا رہے تھے, لیکن وہ نیائی صاحب کی بس کی بات نہیں ہے جن سے آپ نے امام پانی ہے کہ وہ شیر ببر جب کسی کے پاس پڑ جائیں تو جو زبان ان کی گندی ہے وہ تو میرے خیال ہے ہمارے پنجاب کے تھانے داروں کے SHOs کی نہیں ہوتی, جو ان کی گالیاں بڑی نستعلیق لگتی ہیں, اس طریقے سے والے نکالتے ہیں. تو اینی وے کرائسس یہ ہے جی کہ آپ اللہ کرے بطور مجموعی ہم سب کو یہ ڈھنگ آئے کہ ہم اپنی بات سے اختلاف کریں, ٹکا کے اختلاف کریں, لیکن تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک جو ریاست پاکستان جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے, چاہے کوئی ریئلائز کرے یا نہ کرے. اور اس میں نیائی صاحب سے ایک بات بتا دیجیے گا کہ آپ یعنی کیا یہ فیکٹ ہے کہ وہ یعنی جو الزام ہے حسان نیائی صاحب پہ جو انہیں وردی لہرائی اور وہ یہ جو کہتے ہیں وہ کہ جناب ان کو فراہم کی انہوں نے ہی یہ صاحبزادے جو علیمہ صاحبہ کی, یہ ایسا ہی ہوا معاملہ یا یہ ایسا نہیں ہے؟ صاحب یہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ میں ان کے پروگرام میں جہاں میرے خیال آپ کل آپ بھی تشریف رکھتے تھے, جی میں دوسرے تفصیل سے بتایا. حقیقت یہ ہے کہ حسان نے وردی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. اچھا, وردی کسی نیچے سے پہلے نہ شیر شاہ نے وردی ان کے ہاتھ میں تھی. وہ تو شاعرانہ انداز میں شیر المروت صاحب اپنی بات کرتے ہیں تو آپ کو شاعروں کے بعد شعراء کے پاس ایک گنجائش ہوتی ہے کہ وہ طرح مثال لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے وردی لہرائی, انہوں نے پکڑائی. تو مجھے تو اس بات ہے کہ اگر حسان لہراتا تو میں کہتا وہ پیچھے سے کسی نے وردی کی. اور میں چونکہ خود 70s میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ رہا ہوں تو اس میں کوئی شرم نہیں ہے, نہ شرمانا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی تھے اور ہمیں وہ ان کی بدولت پولیس سے بہت پھینٹی بھی پڑتی تھی, جیلیں بھی جانا پڑتی تھی کیونکہ کچھ نہ کچھ چھیڑخانی کرتے تو ہم پاس جاتے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ علیمہ صاحب کے بیٹے نے بالکل ٹھیک. اور مروت صاحب نے کیا ہے وہ شعر, ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. تو ٹھیک زیب داستان کے لیے اختیار ولی صاحب سرکار یہ بتائیے گا, صحیح اختیار ولی صاحب یہ بتائیے گا, آپ ایک صوبے میں ہیں جہاں امن و امان کے سنگین مسائل ہیں. ابھی کل کی بات ہے گورنر صاحب نے ایک APC بلائی اور یہ کہا کہ PTI کو بلانی چاہیے تھی, اصل میں تو APC ان کی حکومت ہے, لیکن نہ تو یہ بلاتے ہیں کیونکہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں, اور اب جب ہم نے بلائی ہے تو آتے بھی نہیں ہیں. اب کل کے روز وزیر اعلیٰ صاحب نے PTI نے بلائی ہے APC, اب آپ نہیں جا رہے کیونکہ یہ تو غیر سنجیدہ لوگ ہیں. تو سر آپ لوگوں کا تو نیریٹو یہ ہے کہ عمران خان وہ لیڈر ہے, PTI وہ جماعت ہے جو کہ اختلافات کو اتنا آگے لے جاتی ہے کہ پھر حساس معاملات میں بھی ساتھ نہیں بیٹھتی. ہم ایسے نہیں ہیں, ہم پولیٹیکلی میچور لوگ ہیں. تو سرکار اس میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے تھا, کل بیٹھنا چاہیے تھا گنڈا پور صاحب کی حکومت کے ساتھ آپ کو, ڈسپائٹ آل دی ڈفرینسز. کیوں نہیں جا رہے آپ کل کی APC میں؟ بادامی صاحب, مغرب کی نماز تب ہی ادا کی جا سکتی ہے جب مغرب کی اذان ہوتی ہے. روزہ تب ہی رکھا جا سکتا ہے جب اس کا وقت آ جائے, باقاعدہ جب وقت داخل ہو جاتا ہے, صبح جو سحری کا وقت ہوتا ہے جی وہ داخل ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد پھر وہ ختم ہوتا ہے, پھر ڈاؤن شروع ہوتا ہے, تو اس سے پہلے وہ سحری بند کرنی ہوتی ہے. نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو یہ بات ایسی ہے کہ بے وقت اگر آپ APCs بلاتے ہیں
एपीसी तो उस वक्त बुलानी चाहिए थी जब आप 26 नवंबर की तैयारियां कर रहे थे। एपीसी उस वक्त बुलानी चाहिए थी जब 30-30, 35 और 3-3 दर्जन बच्चे वहां पर मर रहे थे कुरम में, जब शहर के शहर जलाए जा रहे थे, जब वजीरिस्तान जल रहा था, जब बाजौर जल रहा था। सर एक मिनट सर, अलाउ मी प्लीज अलाउ मी। एपीसी उस वक्त बुलानी चाहिए थी जब 200 अरब रुपए के करप्शन के स्कैंडल निकलते हैं। आप उस वक्त एपीसी बुलाते हैं जब आपके सारे, जब आपके मतलब ये आप काम आपका रहा ही नहीं। अब कहाँ होगा कल जिरगा पख्तूनों का, खैबर पख्तूनख्वा का, कल आपको पता लग जाएगा। इनके पास कोई नहीं जाता, और ये इनकी तो अपने ये हिस्ट्री है, बड़ी बड़ी काली हिस्ट्री है इनकी, कि ये खुद अपने वजीर आजम हाउस में और पार्लियामेंट में मेहमानों को बुलाकर, अपोजिशन को बुलाकर, ये उनके साथ हाथ भी नहीं मिलाते थे, बैठते भी नहीं थे। कि हम तो फिर भी इनको बुला लेते हैं, बिठा लेते हैं, या इनके पास चले जाते हैं। यकीन करें इनमें तो, इन्होंने तो वो रवादारी भी नहीं छोड़ी, जो पश्तून रिवायात है वो भी कायम नहीं रखी। तो मेरे ख्याल में इट्स अ बेटर ऑप्शन एंड डिसीजन नॉट टू गो इन देयर एपीसी। कौम के लिए अमन की बात वो हम बाकी सियासी जमातें मिल बैठ कर सुबह आग में जल रहे हैं ना, आप भी कहते हैं सुबह आग में जल रहे हैं। आपके मुताबिक सूबे की हुकूमत एपीसी बुला रही है और आप साथ बैठने को तैयार नहीं है। सर सूबे की हुकूमत को अगर 5 अगस्त की फुर्सत हो, उससे वो फारिग हो, तो उनके साथ हम बैठे। अगर रस्मन सर तो बुला रहे हैं ना, अगर वो ना बुलाते तो आप कहते हैं कि एपीसी बुलानी चाहिए, ये 5 अगस्त में लगे हुए, ये तो बुला रहे हैं एपीसी और आप नहीं जा रहे। आप बादामी साहब, आप कराची में बैठे हुए हैं, मैं खैबर पख्तूनख्वा में रहता हूँ, मुझे पता है कि खाने के क्या है, दिखाने के क्या है। ये सिर्फ रस्म अदा कर रहे हैं। दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद द पीस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, उसकी तरक्की का, उसके अस्पतालों का, इसकी सड़कों का, उसके स्कूलों का, उसकी यूनिवर्सिटियों का। नियाजुल्लाह नियाजी साहब बैठे हुए हैं, बल्कि आज तो आपने मुझे 2 नियाजी को बीच में बता दिया। मुझे बताइए 13 साल की हुकूमत में, मैं चैलेंज करता हूं, 13 साल की हुकूमत में एक यूनिवर्सिटी अगर किसी ने बनाई है उसका नाम बता दे। चलो ये तो बता देंगे नियाजी साहब, ये तो बताएं जरा, फिर हम आगे बढ़े। सुन ले ना, सवाल पूरा सुन ले। अगर किसी ने एक अस्पताल बनाया है उसका नाम बता दे। अगर एक स्कूल, कोई हाई मिडिल स्कूल नया बना है, मुझे उसका नाम बता दे। सर अमन बड़ी चीज है। सर ये बता दें पहले, फिर मैं जरा अगला सवाल मैंने करना है खान साहब के बच्चों से मुताल्लिक कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों से क्या बात करनी है, क्या बैठना। सर क्या कहिएगा, आप तर्जुमान हैं सब, क्या कहिएगा गवर्नेंस के बारे में? एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल और एक अस्पताल। बदामी साहब एक चीज़ देख लें कि आप एक चीज़ पे यकीन कर रहे हैं कि केपी के एक ऐसा सूबा है जो जहाँ के हम कहते हैं कि लिटरेसी रेट उनका सबसे ज़्यादा है, यानी वेल एजुकेटेड लोग हैं। अगर केपी के में तीसरी दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती है तो इट मीन्स कि दे हैव डिलीवर्ड। मेरी बात आ रही है आपको? जी आ रही है बिल्कुल जी। देखें, और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका मतलब पीपल्स पार्टी ने भी कमाल किया है सिंध में, चूंकि वो तो मेरे बचपन से हर दफा आ जाते हैं। उधर भी आता हूँ, उधर भी आता हूँ। अब आप लोगों तीसरी टर्म जा रही है ना तहरीक इंसाफ की। आप चले जाएं ग्राउंड रियलिटी देखें। मैंने जहां वहां से एएनपी के लोगों को भी सुना, उन्होंने कहा कि जी रेवेन्यू में हम जाते थे ना, तो हम अपनी जमीन का फर्द लेते थे ना, तो उसके लिए हमें रिश्वत देनी पड़ती थी। अब जब हम इन्होंने 2 चीज़ों पे इतनी रिफॉर्म की हैं, रेवेन्यू पे, और आप जाके केपीके की पुलिस देख लें कि केपीके की पुलिस उस टाइम उनका आईजी था नासिर दुरानी साहब, वो अब फौत हो गए हैं। अब मुझे ज़्यादा, और पंजाब में भी हमें उसने लगाया था, केपीके की हुकूमत के बारे में बात करते हैं, हमने कोई वहाँ इश्तिहारबाजी नहीं कर रहे, हमने वहां कोई कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों लाइक टू नेम एनी यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल जो क्लेम कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि 13 सालों में एक बता दें। हमारे आप वहां जाके देखें, हर चीज बनी है। आप यहाँ बैठ के बता दें, मर्दान में देख लें, आप मर्दान में देख लें, आप डीआई खान में देख लें, आप जाके बन्नू में देख लें, हर जगह पे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल। अब आपको मैं वो देख ले, इख्तियार साहब ने प्रॉब्लम की बात किया ना कि एक नाम नहीं बताया जी, मैंने पूछा था। नहीं वो ये तो लगा रहे हैं ना, ये तो लगा रहे हैं, वो जो पुराने स्ट्रक्चर थे उसके ऊपर आप तस्वीरें लगा के
لگا رہی ہے مریم بی بی کہ ہم نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا. جو ہم نے نیازی صاحب ہم تو ہے ہی برے لوگ, آپ اچھے لوگ ہیں, آپ کی کارکردگی پوچھ رہے ہیں. سر میری بات سن لینا, جو ہم نے اچھے کام کیے پنجاب میں صحت کارڈ کے سارے کچھ انہوں نے وہ بھی غرق کر دیے. تو میں بدامی صاحب میں آپ کو پوری یونیورسٹی کالجز کی لسٹ دے دوں گا کہ پنجاب وہاں کیا کام ہوا ہے. ازبر نہیں ہے, دے دیں گے. اور سر آخری سوال آپ سے سر, پھر میں نیازی صاحب سے فائنل کامنٹ لینا ہے. بچے خان صاحب کے سر یعنی مستقبل قریب میں آ رہے ہیں سر؟ آپ خان صاحب کی فیملی دیکھیں, یہ خان صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں. بٹ ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں آخری میں 2 منٹ میں چاہ رہا, اگر حفیظ اللہ صاحب اس کا جواب دے دیں, بلکہ میں نے نیازی صاحب کہہ دیا دونوں نیازی, تو ہاں حفیظ اللہ صاحب فائنل کامنٹ آپ کریں بچوں کے حوالے سے بھی, اور ویسے بھی کہ 5 اگست کیا رخ دکھائے گا آپ کے خیال میں؟ فائنل کامنٹ. وسیم صاحب میں تو اس بات میں بڑا کنونسڈ ہوں, اور یہ میری اپنی زندگی کا حاصل کلام ہے, اور میری سارا جو جتنا میرا تجربہ ہے کہ خان صاحب کے پاس تو خان صاحب تو اس تجربے سے مالا مال ہے. میں میرے خیال ہے مہینوں سے درجنوں دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ خان صاحب کی تحریک کیوں کامیاب ہوگی. جی خان صاحب جب مئی 25 میں خود نکلے اور ناکام رہے, جب 26 نومبر 2022 میں لوگوں سے حلف لیا, گھر گھر گئے, جلسے کیے, پہلے 40 کیے, اس کے بعد پھر کوئی 3-4 درجن جلسے کیے, اور تحریک ان کی ولولہ انگیز قیادت جو دستیاب تھی اور ناکام رہی, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا منتر ہوگا یا چھو منتر ہوگا جس سے ان کی یہ تحریک کامیاب ہوگی. یہ تو تحریک صاحب کے اپنے سوچنے کی بات ہے کہ اسے خان صاحب نے بالکل رائٹلی کہا ہے کہ جی اس کے اندر ایک وہ نہیں ہے جس کو کہنا مومنٹم نہیں ہے, وہ کہہ رہے کوئی نظر نہیں آ رہا جذب اور شوق. اگر بچے آئے تو بچوں کا آنا گیم چینجر ہو سکتا ہے حفیظ اللہ صاحب؟ بالکل نہیں ہو سکتا. اس کی بچے, میں شروع سے بتاؤں کہ بچوں کا تڑکا لگ سکتا ہے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے بچوں کا کارڈ ضائع کیا ہے, میں ایز اے بالکل ایک اگر نیوٹرل ہو کے بتاؤں, اگر انہیں آنا تھا تو وہ آتے, اپنے کلامٹائی جو ہوتے ہیں وہ ریشین چیس پلیئر کی طرح, بابی فشر کی طرح کے جہاز اترے اور 10 جو 100 بندہ بیٹھا ہے ہارے کے اوپر چیس کی گیم کھیلے اور شام کو فلائٹ پکڑی چلے گئے. سیاست کے اندر آپ کی ایک اورینٹیشن ہوتی ہے, آپ کو یہاں پہ ایٹیز ہونا پڑتا ہے. میرا خیال ہے وہ باپ کو ملنے آئے ہیں, اس کے بعد تھوڑا سا گھلے ملیں, کچھ لوگوں سے جائیں, اور پھر کسی تحریک میں آئے تو ہو سکتا ہے. لیکن پھر میں بات نہیں وہی ہے کہ عمران خان صاحب جب خود لوگوں کو نہیں نکال سکے, 30 لاکھ لوگ لانے تھے 25 مئی کو اسلام آباد میں, 3000 بندے نہیں لا سکے جب وہ مذہبی خود نہیں لا سکے. آپ کہہ رہے ہیں بچے ٹو لیٹ. آپ کہہ رہے ہیں. تھینک یو سب کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. دیکھتے ہیں کیا رخ دکھاتا ہے 5 اگست. عمران خان صاحب مومنٹم سے مطمئن نہیں ان کے اپنے مطابق. انشاءاللہ اگلے پلان میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ ناصر.